अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आज एनवॉइस की भी जो कंक्लूडिंग सेशन था उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज के लिहाज से बात की गई और उनकी अचीवमेंट्स पर जब रोशनी डालने का जिक्र होता है तो हम जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में या हमारे फॉरेन डॉक्ट्राइन में इस वक्त जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है जिसको कहा भी जा सकता है वो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा है। और इस पर अब हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की जो तवज्जो है, पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो मरकूज हैं। कुछ ममालिक इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से फायदा उठाना चाहते हैं और मुस्तफीद होना चाहते हैं क्योंकि इसके फेट चेंजर और इसके जो रीपिंग इफेक्ट्स होंगे उनको, उनकी पॉजिटिविटीज को, उनके समरात को कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि उसमें पूलन करना चाहते हैं, उसमें हेल्दली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लेकिन इन द सेम टाइम कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में और इस पूरे मंसूबे के लिहाज से, क्योंकि उनको अपनी सुप्रीमेसी शायद अंडर थ्रेट नजर आती है, लिहाजा इस वक्त वो इसको दूसरे सिम्त में देखने की कोशिश कर रहे हैं और इसको अपने लिए, अपनी सुप्रीमेसी के लिहाज से डिसएडवांटेजेस शायद कुछ ममालिक समझते हैं। और पाकिस्तानी भी जितनी भी सिविल और अस्करी क़यादत है इस बात से बेशक बाखबर है और इस बात की उनको रियलाइजेशन मुकम्मल तौर पर मौजूद है। उनके लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की चाहे बात हो, लोड शेडिंग के खात्मे की बात हो जिसको कहा जा रहा है कि 2018 तक मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग को मुल्क से इरेडिकेट कर दिया जाएगा। गवादर डीप सी पोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल जोन्स और हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज को जहां तक टैप करने का सवाल है या ये कॉन्टेक्स्ट है, हम जानते हैं कि सीपेक में, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, इन सब चीजों का तस्करा मौजूद है और इन सब उमूर पर कलेक्टिवली एक साथ साइमल्टेनियसली काम करने की कोशिश भी की जा रही है। बिलखुसूस अगर सीपेक एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो उनको हायर प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है, उनको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। चीन से भी हमने देखा कि जो डेलीगेशन आई थी उनका भी मकसद यही था कि रिव्यू किया जाए खुसूसन जितने भी सीपेक के अंडर या सीपेक अम्ब्रेला के तहत एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारे हैं जो कि 2018 तक हमारा जो लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म करने का एक जो अज़म है या जो विजन है उसको फुलफिल करते हुए नजर आते हैं या उसका प्रोस्पेक्टिव मजीद स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आते हैं, वो यकीनन सीपेक अम्ब्रेला के तहत एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। लिहाजा उनके रिव्यूज भी हमने देखे चाइनीज डेलीगेशन की तरफ से किए गए। अस्करी क़यादत की तरफ से भी हम जानते हैं कि मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की कोशिश की जा रही है और इस चीज को यकीनी बनाया जा रहा है, इसको इंश्योर किया जा रहा है चाइनीज वर्कर्स के लिए जो कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कल भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 2018 तक लोड शेडिंग को खत्म करने का जो विजन है उसको दोहराते हुए ये कहा है कि सीपेक के अंडर जो सीपेक अम्ब्रेला के तहत जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनका जायजा, उनका रिव्यू रेगुलर बेसिस पर किया जाएगा और इन तमाम चीजों को यकीनी बनाया जाएगा कि इसका पेस भी इंश्योर किया जाए, इसमें गवर्नेंस भी इंश्योर की जाए और तमाम चीजों पे जो इसके इफेक्ट्स हैं वो इक्वल तरह से वहां के इंडिजिनस रिसोर्सेज को टैप कर कर पहुंचाए जा सके या उनको मुंतकिल किया जा सके और कॉन्सिक्वेंटली एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियरी आम आवाम हो। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे कि इस वक्त हमारे लिए बहैसियत मुल्क क्या जरूरत वक्त है, अगर इकोनॉमिकली हमारे लिए इतना ब्राइट प्रोस्पेक्टिव हमारे सामने है सीपेक के शक्ल में, तो हमारे पास इस वक्त अब क्या, किस तरह से हमारी तरफ से विजडम अप्लाई किया जाएगा। इन तमाम उमूर को कलेक्टिवली आज पैनल में डिस्कस करने की कोशिश रहेगी हमारी मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा है मिस्टर सुहेल भट्ट, एनर्जी एक्सपर्ट हैं आप, फॉर्मर डीएमडी भी आप रह चुके हैं पीएसओ के, और एनर्जी जो रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करने की बिलखुसूस आपसे कोशिश रहेगी। मिस्टर जाहिद सईद भी मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा है, प्रेसिडेंट हैं आप कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री दैट इज काटी के। लिहाजा इंडस्ट्रियल जोन्स की जब बात होती है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में बूम की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में बूम की बात की जाती है सीपेक के तहत, तो उसके बारे में बिलखुसूस आपकी राय जानेंगे। मिस्टर असलम भुटानी साहब मेरे साथ आज पैनल में हैं मौजूद, फॉर्मर स्पीकर हैं आप बलोचिस्तान असेंबली के, लिहाजा पॉलिटिकल जो इसका पर्सपेक्टिव है वो आपसे जानने की कोशिश रहेगी। और मिस्टर सरदार शौकत पोपलजई ने भी हमें आज पैनल में ग्रेस किया है, प्रेसिडेंट हैं आप बलोचिस्तान इकोनॉमिक फोरम के, लिहाजा बलोचिस्तान के और गवादर के जो पॉजिटिविटीज हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और उनके प्रोस्पेक्टिव्स पर बात करने की आपसे कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का कि आपने इस वक्त इस नीड ऑफ द आवर डिस्कशन में मेरे पैनल को ग्रेस किया है। सुहेल साहब, अगर मैं आपसे आगाज करूं पूरी गुफ्तगू का, सबसे पहले जो सीपेक अम्ब्रेला में जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं, प्रायोरिटाइज उनको किया जा रहा है 2018 तक, क्या आप देखते हैं कि हमारे लोड शेडिंग के खात्मे में वो मदद दे पाएंगे? थैंक यू मोना। मैंने जो अभी सीपेक के सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया है उसमें एक बड़ी खुश आइंदा बात है कि एनर्जी सेक्टर के लिए हमने आउट ऑफ द 46 बिलियन हमने तकरीबन 34 बिलियन डॉलर जो है ना वो एलोकेट किया हुआ है और उसकी भी दो कैटेगरीज हैं। एक है एनर्जी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 16 प्रोजेक्ट्स हैं
اور ان کی جو ویلیو بنتی ہے وہ 21.5 بلین ڈالر بنتی ہے، اور ایک انرجی ایکٹیولی پروموٹڈ پروجیکٹس ہیں جن کی ویلیو تقریباً 13 بلین بنتی ہے، تو یہ دونوں ملا کے تقریباً 34 بلین جو ہے نا وہ پروجیکٹس پہ ہے۔ اس میں جو میرا جو ایلوکیشن آف فنڈز پہ تو تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے انرجی جنریشن کی طرف ان دس 34 بلین کا جو کمپوننٹ ہے۔ اس میں جو ٹرانسمیشن آف انرجی ہے اس میں غالباً 3 پروجیکٹس ہیں۔ ایک تو جو گیس پائپ لائن ہے فرام گوادر ٹو نوابشاہ، ایک وہ کمپوننٹ ہے جس میں کہ سی پیک کے انڈر آتا ہے، پھر 2 ٹرانسمیشن لائنز ہے جو کہ مٹیاری سے ایک لاہور جائے گی اور مٹیاری سے ایک فیصل آباد جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پروجیکٹس میں نے دیکھے ہیں وہ زیادہ تر رینیوبل انرجی میں بھی ہیں، کول میں بھی ہیں، ہائیڈرو میں بھی ہیں، وچ از گڈ فار دا کنٹری۔ بٹ آئی بلیو دیٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری ابھی بھی تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ ہے۔ یہ جتنے پروجیکٹس جب میچور ہوں گے تو وہ تقریباً 10-11 ہزار میگا واٹ ایڈیشنل ایڈ کر دیں گے۔ ابھی بھی ہماری جو انرجی ٹرانسمٹ اور ڈسٹریبیوشن کی کیپیسٹی ہے وی کین ناٹ ایون ڈو دیٹ۔ اب ہماری جو ایگزسٹنگ جنریشن کیپیسٹی وچ از اراؤنڈ 23-24,000 اس کو بھی ٹرانسمٹ کرنے کی ابیلٹی نہیں ہے ہماری، تو ہم 16-17 ہزار سے زیادہ ایفیشینٹلی بجلی کو ٹرانسمٹ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک تو ہمارے TND لاسز بھی بہت ہائی ہیں، تو میرے پوائنٹ آف ویو سے کم 10% کے بجائے جو کہ انہوں نے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں رکھا ہے، آئی وڈ سے 30-40% آف دس 34 بلین should have been allocated to energy transmission distribution in order to reduce our transmission and distribution losses, in order to improve our recoveries through advanced metering systems and all that. تو اس سے یہ کہ ہمارا جو لوڈ شیڈنگ پہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے، اس کا ہماری جو ریکوریز ہیں اس پہ بھی پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ویدر 2018 تک ہم جو ہے نا لوڈ شیڈنگ اوائڈ کر پائیں گے یا نہیں، مائی آنسر از اگر ہم اپنے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کو صحیح کر پائیں گے تو ہم لوڈ شیڈنگ اوائڈ کر پائیں گے، ادروائز نہیں ہوگا۔ رائٹ، مطلب ڈسٹریبیوشن پہ اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کیا جا رہا اور اس چیز کو ویسے پرائیورٹائز نہیں کیا جا رہا، جنریشن پہ زیادہ کام ہے، زیادہ جنریشن پہ کام ہے کیونکہ ابھی بھی انسٹالڈ کیپیسٹی ہماری جو ضروریات کو تقریباً پورا کرتی ہے۔ واٹ اباؤٹ ایشوز سچ ایز پاور تھیفٹ، یہ جو تمام مسائل تھے یا لیکیجز تھے، جو ہمارے لاسز تھے، کافی سارے اس میں لاسز آتے ہیں، کاپر لاسز ہیں، ہسٹیریسز لاسز ہیں، یہ تمام چیزوں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کام کیا گیا ہے یا کتنا؟ اتنا کام نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے لیے بہت کیپٹل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیپٹل انویسٹمنٹ ہمیں جو ہے ایک تو جو ٹرانسمیشن ہے وہ کراس کنٹری بیسیکلی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ود ان دی اربن سینٹرز ہوتی ہے، تو اس میں آپ اگر انویسٹ کریں تو جو ڈسکوز کے جو لاسز ہیں، ڈسکوز کے لیے جو ریسیویبلس کو مینیج کرنا اور تھیفٹ کو روکنا، یہ پھر پاسبل ہوتا ہے یہ۔ تو آئی بلیو کہ اگر ہم نے اپنی انرجی جنریشن کو افیکٹولی کنورٹ کرنا ہے ان ویلیو ایڈیشن، ان ہمارا بھی جو 2-2.5% GDP کا جو انرجی کی وجہ سے لاس ہو رہا ہے کہ وہ ہوپ فلی پلگ ہو جانا چاہیے 2018-19 تک، اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ جتنے بھی پروجیکٹس لگیں گے جو سی پیک کے تحت آ رہے ہیں اس سے ہماری جو GDP ہے وہ 2 سے 3 یا 4% بڑھنی چاہیے، اور تو اٹ شوڈ پرہیپس گو اپ ٹو 7% ہماری GDP گروتھ ہونی چاہیے ونس آل دیز پروجیکٹس ہیو سین دا لائٹ آف دا ڈے۔ رائٹ، تو اس کا مطلب یہ کہ 2018 تک جب تک یہ چیزیں ہو جائیں گی تو GDP لاسز اوئنگ ٹو پاور آؤٹیجز، یہ چیز بھی ہم لوگ ایڈریس کر پائیں گے، جو کہ پریڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ 2018 تک کہتے ہیں کہ 7% گروتھ ہم پروبیبلی اچیو کر پائیں گے انشاءاللہ۔ زاہد صاحب، انڈسٹریل جب ہم لوگ کیپیسٹیز کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو فوکس ہے یا پرائیورٹی ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن دین اگین تمام چیزوں کو گراؤنڈ ریالٹیز میں مٹیریلائز کرنے کے لیے آپ کیا ضرورت ہے وقت سمجھیں گے؟ دیکھیں، یہ جو انڈسٹریل زونز ہیں اس کے بارے میں ہماری پہلے بھی جو میٹنگز ہوئی ہیں سی پیک کے حوالے سے اور وہاں پریزنٹیشنز ہم نے دیکھی ہیں، تو ہمارے ہاں ایک جو انڈسٹریل زون کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے کوئی انڈسٹریل زون ڈکلیئر کر دیا، وہاں کے لیے آپ نے سرٹن جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی آن ٹائم ڈیولپ نہیں ہوا ہے ایک آدھ انڈسٹریل زون کے علاوہ۔ ابھی بھی پورٹ قاسم ان ڈیولپ پڑا ہے ایسٹرن زون پورا، یہاں پر جو 30 سال پرانا پروجیکٹ ہو چکا ہے، وہاں بھی ابھی تک یوٹیلیٹیز اور سہولیات موجود نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی کوئی کمپریہنسو پلاننگ ہونی چاہیے، اسٹریٹجک لوکیشنز ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جو سیکٹورل
ہماری جو ڈویژنس ہیں انڈسٹری کے اندر، ہمارے پاس کوئی 200 قسم کی انڈسٹریز نہیں ہیں پاکستان میں جو کہ ایکسل کر سکتی ہیں. ہمارے پاس 14-15 ہیڈز ہیں انڈسٹری کے میجر، جس میں ہم ایز اے پاکستان ایز اے کنٹری ہم موجود ہیں، جس کو ہم مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، جس کے اندر ہم ایکسل کر سکتے ہیں. تو ہمیں سیکٹر وائز ان انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے، اور میرا خیال ہے کہ جو سی پیک کے جو ہمارے پلانرز ہیں اور سی پیک کے جو ہمارے ایگزیکیوشن کرنے ہیں جنہوں نے، ان کو سیکٹر وائز بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ اس میں سے کس انڈسٹری کو کون سی اسٹریٹجک لوکیشن سوٹ کرتی ہے، اور وہاں اس انڈسٹری کے لحاظ سے اس پرٹیکولر انڈسٹریل زون میں کیا ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے چائنا کی مثال پیش کرتا ہوں. وہاں بڑے انڈسٹریل زونز کی بڑی دھوم ہے پاکستان میں کہ جی انہوں نے بڑا اس سے کام کیا. انہوں نے اس کو سیکٹر اسپیشلائز کر دیا. یہ جگہ مثال کے طور پہ یہاں یہ گارمنٹ کی سٹی ہوگی تو وہ پھر گارمنٹ کی سٹی ہے. پھر وہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی گارمنٹ کے لیے بنے، وہاں یونیورسٹیز بھی گارمنٹ کے لیے بنی ہیں، وہاں ورکرز کو اسکل دینے کے لیے بھی لوکل ورکرز کو جو ہے وہ اسی کی ٹریننگ دی گئی ہے، اسی کے انہوں نے ڈپلوما کرائے وہاں لوگوں کو، اسی کے ٹیکنیشینز وہاں موجود ہیں. دے میک شور کہ پھر وہ ہر چیز کی ایکسپرٹیز اسی سٹی کے اراؤنڈ میں اس اسپیشلائزیشن. لیکن ظاہر صاحب آپ کو لگتا ہے یہ آئیڈیا ریپلیکیٹ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے انڈسٹریل زون سکسیسفل بھی نہیں ہوں گے. صرف کسی جگہ کو ایک لینڈ کو ایئر مارک کر دینے سے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ انڈسٹریل زون جی گارمنٹ کا ہے، یہ فارماسیوٹیکل کا ہے، یہ فلانے کا ہے، ایسے کام نہیں ہوگا. جب ہمیں لوکل وہاں پر ورک فورس جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ملے گی، وی آر آلریڈی لیٹ آن دیٹ. ہمیں تو پہلے سوچ کے یہ کہنا چاہیے تھا آپ باہر سے امپورٹ کر کے تو نہیں لے جا سکتے ساری اسکلڈ اور ان اسکلڈ ورک فورس. آپ کو لوکل، یہ تو پہلے سے ہمارے پرابلم چلے آ رہے ہیں. بلوچستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے وہاں پر ہر جگہ باہر سے لوگ چلے گئے اور لوکل لوگوں کو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کی، جابز نہیں دی. یہ ایک میجر ریزن ہے جو پرابلمز بلوچستان میں ہم نے. جاب اپرچونیٹیز، تو جاب اپرچونیٹی آپ دوسری جگہ سے کچھ ایکسپرٹس کو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن میجورٹی آف جاب اپرچونیٹی تو لوکلز کو پرووائڈ ہونی چاہیے نا. مطلب یہ وہی وائبل بھی ہے، وہی اکنامیکل بھی ہے، وہی لا اینڈ آرڈر وائز بھی بہتر ہے، وہی وہاں پر لوکل لوگوں کی جاب پرووائڈ ہونا جو ہے وہ پرائرٹی. اور جو لوگ آ بھی رہے ہیں وہ مدد کریں، وہ اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ وہاں انڈسٹریل زونز کو اسٹیبلش کر کے اچھا کریں گے تو جو بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، جہاں ویسے پریشر ہے بہت زیادہ جابس کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کے بجائے لوگ اپنے علاقے کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں اچھی جاب انہیں مل رہی ہے. دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جب آپ انڈسٹریل زون کریٹ کرتے ہیں تو وہ کسی آپ ایرڈ زون بھی نہیں کرتے کہ ادھر ادھر ویرانہ ہے بیچ میں انڈسٹریل زون ہے. بھائی وہاں کام کرنے والے اگر لوگ جائیں گے ایکسپرٹس، ان کو وہاں اچھی ریزیڈنس بھی چاہیے، تو آپ اچھی سوسائٹیز وہاں ڈیولپ کرتے ہیں، اچھی آپ وہاں پر ہاؤسنگ کالونیز ڈیولپ کرتے ہیں، وہاں ہاسپٹل بھی چاہیے تو آپ اچھا ہاسپٹل بھی وہاں لے کے آتے ہیں، وہاں اچھے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی چاہیے. جو جا کے وہاں میں جا کے آپ مجھ سے کہیں جی آپ جا کے بلوچستان میں فلاں جگہ انڈسٹریل زون بن رہا ہے وہاں چلے جاؤ، پھر میرے بچے پڑھ نہیں سکتے وہاں، تو میں انہیں کراچی میں چھوڑ کے وہاں جاؤں گا، آدھی فیملی یہاں ہوگی آدھی وہاں ہوگی، میرے بچے یونیورسٹی میں، وہاں یونیورسٹی نہیں ملے گی انہیں. تو جو انڈسٹریل زون بنائے جاتے ہیں چائنا میں بھی بنے، اس کے ساتھ پورا انفراسٹرکچر ساتھ بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی جو بہت اچھے ایلیٹ انڈسٹریل زونز ہیں وہاں بھی وہاں ہوگا، نہیں ہوگا تو وہاں اچھے لوگ جائیں گے ہی نہیں، کبھی آباد نہیں ہوں گے وہ انڈسٹریل زون. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی چاہیے. گورنمنٹ یہ کام نہیں کر سکتی. اٹ ہیز پروو ٹائم اینڈ اگین کہ گورنمنٹ کی کیپیسٹی سے باہر ہے اور یہ گورنمنٹ کے کرنے کا کام نہیں ہے. پاکستان میں اب اتنے بڑے بڑے ڈیولپرز پیدا ہو گئے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جو کراچی کے اندر پل بنا دیتے ہیں یہاں پہ اور انڈر پاس بنا دیتے ہیں آ کے اپنی پرائیویٹ اس کی وجہ سے. آپ اچھے اس طرح کے جو ڈیولپرز ہیں ان کو گورنمنٹ انوالو کرے، کہے کہ جی یہ ہماری یہ فلاں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس کے ارد گرد ہمیں یہ فیسلٹی چاہیے. ان کو ڈیولپ کرنے دیں، ان کو سیل آف کرنے دیں، اس کا نتیجہ کانٹریکٹس آپ کریں گے، وہ خود ہی اس کو ڈیولپ کریں گے، اس میں سے ڈیولپنگ کاسٹ بھی نکالیں گے، اس کا اچھا انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے، وہاں پر ہسپتال بھی بنائیں گے، وہاں اسکول بھی بنائیں گے، وہاں کالج بھی بنائیں گے، یونیورسٹی بھی بنائیں گے، کولیبریشن بھی کریں گے. لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈو دس اراؤنڈ دا انڈسٹریل سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر ڈز دس اونلی سر، اونلی کر بھی نہیں سکتے. پہلے زمانے میں کے ڈی اے ڈیولپ کرتی تھی، اب تو پتہ نہیں 50 سال سے کوئی نئی جو ہے وہ سوسائٹی بھی نہیں آ سکی. یہاں کراچی جیسے شہر میں نہیں آئی تو کہیں اور کیا آئے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ آؤٹ آف دا باکس جائیں. انڈسٹریل زون کو ایک آئسولیشن میں نہ سمجھیں کہ یہاں پر ہم نے 200 انڈسٹری کے پلاٹ کاٹ دیے تو انڈسٹریل زون بن جائے گی. اٹ ول ناٹ ہیپن. وہاں اسپیشلائزیشن کو ڈیفائن کریں، انڈسٹری کے ساتھ مل کر ڈیفائن کریں، اس کے لحاظ سے وہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن بنائیں تاکہ وہاں لوکل ایکسپرٹیز اگلے 3-4 سال میں 5 سال میں ہمارے پاس اسکلڈ ورکر وہاں ڈیولپ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور ان کو پھر لوکل جابز مل جائیں. وہ جب لوکل جاب انہیں ملیں گے
وہ سارے لوگ پروٹیکٹر ہوں گے اس انڈسٹری کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ ان کو پتا ہوگا اس انڈسٹری کی وجہ سے ہمیں جاب مل رہی ہے. صحیح, یہی آئیڈیل تصور ہے کسی بھی اچھے انڈسٹریل زون کا. اسلم صاحب, سی پیک کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں, اس پہ مزید آپ روشنی ڈالیے گا. اگر کوئی کنسرنز ایگزسٹ کرتے بھی ہیں, کیسے ان کو دور کیا جائے, سجیسٹو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ شکریہ مونا. جہاں تک سی پیک کی بات ہے, جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے, جو ہم سنتے ہیں, بظاہر تو بہت اچھی ایک کہانی لگتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کہانی کا اینڈ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو ہمارے ہاں سی پیک کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں, اور ہمارے خدشات اس وجہ سے جینیون ہیں کہ ہم ماضی سے ڈسے ہوئے ہیں, تلخ تجربہ ہم ساتھ لے آ رہے ہیں. میں اگر آپ کو اپنے آرگیومنٹ کے سپورٹ میں کہوں, 50s میں سوئی میں گیس نکلا اور اس نے 40 سال تک پورے پاکستان کو ڈیولپ کیا. 90s کے بعد سندھ کا ریشو بڑھ گیا. تو جب 50s میں یہ گیس نکلا, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ بلوچستان کی تقدیر بدلے گی, بلوچستان میں خوشحالی آئے گی, لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ 40 سال تک ہماری انرجی پہ پورا ملک ترقی کر گیا, لیکن بلوچستان آج بھی وہ جو سوئی ہے اس کے ارد گرد لوگ لکڑیاں جلا کے گزارا کرتے ہیں. کوئٹہ ہمارا جو دارالخلافہ ہے, وہاں بھی mid 80s میں گیس آیا. اب اگر سی پیک کا محور جو ہے وہ گوادر ہے, گوادر بلوچستان میں ہے, تو مونا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں سوئی گیس کی طرح گوادر بھی اگر ہو گیا تو میں حالات اور خراب ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں. کیونکہ سوئی کا گیس جب آیا, ریسورسز ہمارے کہیں اور استعمال ہونے لگے, تو بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس چیز کو لوگوں کو بتایا, اور لوگوں نے ان کے آرگیومنٹس کو بائے کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے حق مانگا. حق مانگنے کو غداری سے تصور کیا گیا اور بار بار وہاں ایکشن ہوا. اب پھر یہاں پہ گوادر سے یہ راستہ نکلے گا جو کاشگر تک جائے گا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان, پورا ملک ہمارا ہے, بلوچستان ہمارا ہے, پاکستان ہمارا ہے, پورے علاقے ہمارے ہیں, سب کو ترقی ہونی چاہیے. لیکن میرا یہ ہے کہ جس کے ہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے, جس کے آنگن میں کوئی انڈسٹری آ کے لگتی ہے, اس کا پہلا حق ہے. تو ہمیں اگر حق مل گیا, اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا گیا جو ماضی میں سوئی کے حوالے سے ہوا, تو پھر حالات بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن میرے خیال میں اب ہمارے ارباب اقتدار جو میٹر کرتے ہیں ان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ گوادر بلوچستان کی بھی ترقی کا ضامن بنے. چین ہمارا برادر ملک ہے, ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیتا ہے, ہمارے دلوں میں ان کے لیے احترام ہے, عزت ہے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آور پیپل. پہلے ہمیں ترقی ملے, پھر پورے ملک کو ملے, پھر کاشگر تک جائے, اور آگے کہیں لے جاتے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمیں ملے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی جیسے زاہد سعید صاحب نے فرمایا, 10 سال میں اسمبلی میں تھا, 5 سال اسپیکر, 5 سال ڈپٹی اسپیکر. میں اس وقت سے سن رہا ہوں گوادر کی کہانی, لیکن مونا یقین کریں 20 سال میں وہاں پہ 380 جمبو تو اتارنے کی بات کر رہے ہیں, لیکن آج بھی گوادر میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اور جب پانی نہیں ہوگا تو آپ یہ کہاں اسٹرکچر کھڑا کریں گے؟ بنیادی چیزیں نہیں ہیں, ٹیکنیکل چیزیں, ہنر. اگر آپ نے گوادر کو ورلڈ کلاس پورٹ بنانا تھا تو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے تھے کہ ہمارے بچے وہاں سے ہنر حاصل کر کے جاتے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو بد اعتمادی پیدا کرتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اس وقت چونکہ عسکری قیادت بھی سی پیک کے ساتھ اٹیچ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے, تو دونوں کو مل کر بلوچستان کے ماضی کو سامنے رکھ کر ایسے اقدامات کرنے چاہیے
کہ آگے جا کے بلوچستان کے لوگوں کو کوئی شکوہ نہ ہو. انشاءاللہ موسٹ ڈیفینیٹلی یہ بہت جینوئن کنسرنز ہیں جن کو اس وقت وائس آؤٹ کیا گیا ہے اور یقیناً ان کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جسٹ ہوپ فل کہ یہ واقعی یہ تمام چیزیں جیسے میں نے اپنے پری ایمبل میں بھی کہا کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ یقینی بنا سکیں. اسی ڈسکشن پہ واپس آئیں گے. سردار صاحب کی جو بہت جینوئن آرا ہے اور بہت ریلیونٹ آرا ہے اس کو بھی شامل کریں گے رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ہی لگا رہتا ہے. حالات ہی کچھ ایسے ہیں. سنا ہے کل بھی کچھ پولیس والے زخمی ہوئے تھے. وردی کے اندر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے. پاکستان کا سلام پولیس کے جانثاروں کے نام. عازمین حج اپنی ادویات حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لیں. کھلی ادویات سعودی عرب ساتھ لے کر جانا منع ہے. جو ادویات آپ کے لیے ضروری ہوں خصوصاً بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کا درد، دل کی تکلیف وغیرہ، ان کا اندراج وزارت مذہبی امور کی طرف سے ملنے والی علاج کی کتاب میں ضرور کروا لیں. یہ اندراج حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے کروایا جا سکتا ہے. اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے اندراج کروا لیا ہے تو سعودی عرب روانگی سے پہلے حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق کروانا انتہائی ضروری ہے. ویلکم بیک ٹو دا ڈسکشن. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں سی پیک سے منسلک جتنے بھی اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ عام عوام کو سرو کرنے میں کامیاب رہ سکتے ہیں. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کی بات بار بار کی جاتی ہے کیسے اس کو یقینی بنایا جائے اور وزڈم ہمارے لیے اب کہاں لائے کرتا ہے. تمام امور کو ہم لوگ کلیکٹیولی ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیک ہولڈرز اور جو پولیٹیکل پرسپیکٹو ہے دونوں کو ملا کے ہم لوگ ایک کنسٹرکشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان ٹرمز آف آر ڈسکشن. سردار صاحب آپ کی بھی اب اس وقت ضروری ہوگا ہمارے لیے. بتائیے گا بلوچستان میں یقیناً بالکل جینوئن کنسرنز ہیں. یہ تمام ماضی کی جتنی بھی اس طرح کی اگر کوئی نیگلیجنس رہی ہے تو اس کو بالکل بھی یقینی طور پہ نہیں دہرانا چاہیے. گوادر سے آپ کیسے منسلک کرتے ہیں کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں, ناٹ جسٹ گوادر بٹ دی لارجر بلوچستان اٹ سیلف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس پروجیکٹ کو ابھی تک بالکل کلیئر نہیں ہو چکا لیکن زیادہ تر اس کو بگننگ سے پولیٹیکل ڈائمینشنز میں لیا گیا. جی آپ نے دیکھا کہ ایک برادرلی کنٹری نے مہربانی تو نہیں کہہ سکتا, ان کا بھی اپنا انٹرسٹ ہوگا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ دیا, لیکن سائملٹینیسلی جو پولیٹیکل فورسز ہیں جن کی ایک ایک سیٹ بھی اسمبلی میں ہے انہوں نے اس کو کرٹیسائز کرنے میں, اس کو مارجن کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی میں نام نہیں لیتا ہوں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. تو ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اس کو اسپیسیفکلی نہیں بتایا کہ یہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹ ہے یا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹ ہے. جیسے اسلم بھائی فرما رہے تھے اور ہمارے بھائی سعید بھائی فرما رہے تھے, دے آر ٹاکنگ مور ان اے سوشل سینس کہ پولیٹیکلی لوگوں کو جو ہے وہ جو چیزیں ملنی چاہیے, جو سہولت ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی, جس میں رائٹس آف لوکلز ہیں, جس میں پانی ہے, جس میں بجلی ہے, تمام چیزیں. لیکن یہ تمام چیزیں جو ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ اسپیل آؤٹ کر رہی ہے اٹس آن دا میکرو لیول. تو جب صوبے پہ آ جائیں تو ہم لوگوں کا میکرو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مجھے کیا پرواہ کہ اسلام آباد سے آپ ایک ٹرین چلائیں گے اور کراچی کے اندر فاسٹ آئے گی تو چمن کا آدمی تو سمجھے گا یہ کوئی اسٹار وار فکشن فلم مجھے سنا رہا ہے کہ یار ایک بلٹ ٹرین چلے گی جو 4 گھنٹے میں کراچی میں پہنچ جائے گی. آئی نیڈ ٹو نو مائکرو لیول what is going to happen to the local people from where this the route is going to pass. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں نا یہ فیصلہ نہیں ہوا, یہ تو پولیٹیکلی بتائیں گے اسلم بھائی کہ ابھی تک ایسٹرن سینٹرل اور ویسٹرن روٹ کے اوپر آپ کا کلیش آف انٹرسٹ ہے.
وہی آپ نے جیسے صوبوں میں CCI آپ کی بنی ہوئی ہے, اسمبلی ہیں 4 آپ کی ہیں, نیشنل اسمبلی آپ کی ہے, سینٹ ہے, یعنی پولیٹیکل ڈائمینشن وچ از ایکچولی دا پاور, وہ ابھی تک پولیٹیکل گورنمنٹ کو یہ امپریس نہیں کر سکے. نامحال جیسے ہی ہوتا ہے فورن افیئرز میں, چائنیز گورنمنٹ, چائنیز ایمبیسی ریپیٹڈلی وہ بولتے ہیں کہ پلیز یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ اس کو کنسنسسلی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہونا چاہے. دوسرے لفظوں میں ہمیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ جی یار ہم کیا کریں, میں کیا کروں, میں ایز اے لے مین سٹیزن واٹ شوڈ آئی ڈو. میری بات کے کہنے سے کیا ویلیو ہوگی جب پروونشل اسمبلی کی آپ نہیں سنیں گے, پروونشل اسمبلی کی ویلیو کیا ہوگی جب آپ نیشنل اسمبلی کی نہیں سنیں گے, نیشنل اسمبلی کی کیا ویلیو ہوگی جب آپ سینٹ کو نہیں پوچھیں گے. ابھی تک میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کیا, معذرت کے ساتھ اس بات میں آپ برا نہیں منائیں گے اور میں ڈروں گا نہیں. اٹ از پیورلی دی فالٹ آف مسٹر احسن اقبال who has not spelled out being a focal person of this country what is CPEC. CPEC is, میں وہی کیا آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ اس کو مجھے سجیسٹو بتائیے, what should, کیا کنسرن ہے. میں آ رہا ہوں اس میں, ہم ریسرچ کر چکے ہیں کہ CPEC کو کیا ہونا چاہیے. ایک چیز تو واضح کر لیں, CPEC از پاکستان اسپیسیفک اونلی, لیکن ہم یہ نہ سمجھیں کہ چائنا اللہ نہ کرے ہم لوگوں کا محتاج ہے. نہیں, یا یہ سب کچھ دیکھیں, چائنا کا ایک اسٹریٹجک وہ انیشیٹو ہے وچ از ون بیلٹ ون روڈ اینڈ دین سلک روٹ. رائٹ. ہم $46 بلین کو ابھی تک کلیش آف انٹرسٹ میں ایران کے ساتھ انہوں نے $600 بلین کا ایگریمنٹ کیا. تو ویئر وی اسٹینڈ, وی آر ناٹ ایون 5 or 10% آف دیٹ. اور امیڈیٹلی جب سائن کیا ترکمانستان سے ٹرین بھی تہران میں آ کے کھڑی ہو گئی. ہم لوگ ابھی تک ڈائمینشنز میں. ہوگا کیا, فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو اسپیل آؤٹ واٹ CPEC از, واٹ دا پراسپیکٹس اینڈ واٹ دے آفر. جیسے آپ نے کہا بھی انڈسٹریل اسٹیٹ اسپیسیفک ہونا چاہیے. بلوچستان سے گزرتا ہے, کہیں فروٹ فارمنگ ہے, کہیں لائف اسٹاک ہے, کہیں مائننگ ہے, آپ کو وہ زون بنانے. اسی طرح پنجاب KP کے سیم میں ہوگا. جب فیڈرل گورنمنٹ اسپیل آؤٹ کرے گی تو پھر پروونشل گورنمنٹ کھڑی ہو جائے گی, پروونشل لیڈرشپ کھڑی ہو جائے گی. جیسے جو اچھے لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے سوری کہ جی یہ ہمارے لیے نہیں ہے, یہ آپ نے کیوں دیا, یا آپ نے یہ نہیں دیا ہمیں یہ دیں. وہ تو ٹائم ہی نہیں آ رہا. فیڈرل گورنمنٹ از ناٹ گیونگ اس اے چانس ٹو ڈسکس دا مائکرو لیول پراسپیکٹس. Although I can recall very well, sir, فیڈرل گورنمنٹ نے یہ بات کہی تھی کہ سارے پروونسز کو یہ ڈیو حق ہے کہ وہ اپنی بات کو ایڈوکیٹ کریں, اپنے رائٹس کو ایڈوکیٹ کریں, اینڈ CPEC از ویری مچ ولنگ ٹو آفر دیئر سیٹ آف بینیفٹس جو بھی کسی بھی پروونس کے لیے ایپلیکیبل ہے. اسی بات کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ روٹس کی وجہ سے جو بھی اس کی بحث نکلی تھی, فائنلی اس کا کنسنسس جاتا ہے. اور کیونکہ گوادر پہ تو یہ اینڈ ہو رہا ہے, اٹ از دا ہارٹ آف CPEC. تو آئی ایم شیور کہ جیسے اسلم بھائی نے کہا کہ گوادر از ناٹ بلوچستان, بلوچستان از گوادر. جی بالکل, ویری سمپل از دیٹ. بالکل بالکل ٹرو, اس میں کوئی میرا خیال اختلاف نہیں ہے. تو آئی ایم شیور کہ گوادر کے جتنے بھی اگر کوئی ریپنگ بینیفٹ ہے وہ بلوچستان تک منتقل ہونے چاہیے. بالکل ہونے چاہیے, لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اسپیل آؤٹ کرے کہ بلوچستان کے لیے آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں واٹ لائز فار بلوچستان. رائٹ, آئی گیٹ اٹ. اٹس اے ویری اسپیسیفک کوشچن. اس کے اوپر میں آئی ول گیٹ ٹو اسلم صاحب ایز ویل کہ اس میں کیا جو پولیٹیکل بات ہے وہ کیا ہے اس میں, یا کیا اس کی رائے ہے. اس سے پہلے بھی سہیل صاحب آپ جو اس میں کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, انڈیجنس جب ہم بات کرتے ہیں, منرلس کی بات کی, ریسورسز پلینٹیفل ہیں, ابنڈنٹ ہیں بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی. آپ کو لگ رہا ہے انڈیجنائزیشن کی طرف CPEC ہمیں لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, یا کتنا اس میں سکسیسفل رہا ہے؟ دیکھیں, جو ابھی تک CPEC کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 34 بلین کے انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹ ہیں, یا انرجی سیکٹر ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں. باقی 10 بلین جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن, وہ انفراسٹرکچر ہے سارا, اس میں موٹر ویز جو آ جاتی ہیں وہ آ جاتا ہے. پھر تقریباً $700 ملین جو ہے وہ گوادر پورٹ اینڈ گوادر کے لیے, جس میں کہ واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں, وہ اس کا کمپوننٹ ہے. فری ٹریڈ زون ہے. جی فری ٹریڈ, وہ گوادر کی ڈیولپمنٹ. تو اصولی طور پہ تو میں اسلم صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اس CPEC نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہمارے بلوچستان کے ساتھ جو بھی ابھی تک زیادتیاں ہوئی ہیں, یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو مطلب اس کا ازالہ کریں اور اس کو سیٹل کریں, تاکہ یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے اور چھوٹے پروونسز کو ایک کانفیڈنس آئے گا کہ بھئی نہیں, سینٹر ہمارے لیے بھی سوچتا ہے. تو واٹ آئی بلیو از کہ یہ جو ابھی جو پروجیکٹس جو ہے نا وہ ایک دفعہ آپ کے انرجی سیکٹر کے بھی لگ گئے, آپ کی سڑکیں بھی بن گئیں, نیکسٹ واٹ.
اچھا اب یہ ہے کہ جہاں تک لوکیشن آف انڈسٹریل زون کا تعلق ہے کہ جہاں جہاں ہمارے انرجی سیکٹر کے پروجیکٹس ہیں انہوں نے ہمیں آلریڈی ایک انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اراؤنڈ دیٹ ہی کوئی انڈسٹریل زون ہونی چاہیے. لاجیکلی یہی ہے تاکہ وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک ایشو ہوتا ہے. تو پھر ایک اور چیز جو آتی ہے جو ظاہر صاحب فرما رہے تھے کہ جس میں سیکٹرل اسپیشلائزیشن کی جب بات کرتے ہیں اس میں را مٹیریل اویلیبلٹی از اے ویری ویری کی تھنگ. تو جس پروونس میں جو را مٹیریل اویلیبل ہے, فار ایگزامپل کاٹن از مور اویلیبل ان پنجاب اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ سندھ اینڈ ناٹ ان بلوچستان, تو آٹومیٹکلی کاٹن ریلیٹڈ انڈسٹریل زونز انڈسٹریز وہ ان دو پروونس میں ہی لگیں گی. اور جس طرح کے وہ ڈرائی فروٹس ہیں, منرلز ہیں, وہ ڈیفینیٹلی بلوچستان کی ریلیٹڈ ہی ہے. تو وہ کانسیپٹ بالکل اس میں اپلائی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو انفراسٹرکچر کہاں اویلیبل ہوگا, پاور کہاں ہمیں سستی بجلی ملے گی, کس انڈسٹریل زون میں کہاں سے ملے گی, یہ ابھی سے آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے. را مٹیریل کہاں سے آئے گا, تو جو انڈسٹریل زون کی پلاننگ ہے وہ ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے. وہ ہم نے لیٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب یہ 2018, 19, 20 تک یہ سارا انفراسٹرکچر کھڑا ہو جاتا ہے, بجلی بھی اویلیبل ہو جاتی ہے, اور ہمارے جو انڈسٹریل زونز ہیں جہاں ہماری ویلیو ایڈیشن ہونی ہے, جہاں ہمیں امپلائمنٹ ملنی ہے, جہاں ویلتھ جنریشن ہونی ہے, اگر اس میں 7-8 سال اور لگیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عرصے کو ہم ضائع کر دیں گے. تو آئی وڈ سے کہ یہ بالکل یہاں پہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں, انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں, پاور کے کمپلیٹ ہوں, اور دوسری طرف آپ کی انڈسٹریل زونز وغیرہ وہ سارٹ آف ورکنگ موڈ میں آنی چاہیے, وہ تاکہ ود ان اے ویری شارٹ اینڈ ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم دے اسٹارٹ جنریٹنگ ویلتھ. جو بھی کموڈٹی ہم ایکسپورٹ کریں, انٹرنلی کنزیوم کریں, آئی تھنک دس از آل وچ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری ویری لاجیکل سیکوینس, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی لیڈ آؤٹ رائٹ ناؤ رادر دین کہ ہم ویٹ کریں کہ یہ سی پیک کمپلیٹ ہوگا تب ہم انڈسٹریل زونز کا کہیں گے. آئی تھنک وی شوڈ ڈو اٹ پریٹی سون. اینڈ واٹ اباؤٹ جو انڈیجنائزیشن کی ہم لوگ جو بات کر رہے تھے, خاص طور پہ ہمارے انرجی سورسز یا انرجی ریسورسز کو لے کے, وہ کیا جا رہا ہے سی پیک امبریلا میں؟ سی پیک میں دیکھیں نا, جو بھی رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس میں اگر وہ تھرک کا کول ہے تو اٹ مینز دیٹس انڈیجنائزڈ. ہائیڈرو ہے تو وہ بھی انڈیجنائزڈ ہے, وہ بھی ہائیڈرو کے پروجیکٹس بھی ہیں سی پیک میں. اسی طریقے سے جو سولر کے ہیں, جو قائد اعظم سولر پاور پلانٹ ہے وہ بھی انڈیجنائزڈ ہے. تو کوائٹ اے بگ پروپورشن از انڈیجنائزیشن. صرف جو ایل این جی کا کمپوننٹ ہے, جو کہ ایل این جی کے جو فلوٹنگ اور اسٹوریج یونٹ جو ہوگا, اور جو وہ ایک کمپوننٹ ہے جو کہ امپورٹڈ گیس پہ جو ڈیپینڈنٹ ہوگا, بٹ مور اور لیس آئی تھنک اس میں انڈیجنائزیشن بالکل ہے ان دا فارم ہائیڈرو. جی دیکھیں ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں جتنے وہ انڈیجنائزیشن کا حصہ ہیں. جو رینیوبل انرجی کے پروجیکٹ ہیں, کول لے لیں, سولر لے لیں, وہ بھی انڈیجنائزیشن ہی ہے. تو آئی وڈ سے کہ لارجر کمپوننٹ ان دا انرجی سیکٹر کا جو 33-34 بلین ہے وہ ہمیں انڈیجنائزیشن کی طرف ہی لے کے جانا ہے. وہ ٹھیک ہے. تو بٹ ایل این جی آف کورس اس کا امپورٹ امپورٹ کا ہے, لیکن بٹ واز اٹ دا نیڈ آف دا آر ون سینٹینس؟ دیکھیں بالکل اس وقت ایل این جی ہی سولوشن ہے رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم سولوشن از ایل این جی. رائٹ ویری کلیئر. ظاہر صاحب یہ جو انڈسٹریلائزیشن کی وہ بات کر رہے ہیں, آپ کے جو اسپیشلائزیشن ہے, سیکٹر اسپیسیفک ہوا جائے, تمام باتوں سے سب نے اتفاق کیا ہے. یہ جو پلاننگ میں چیز آنے کی ضرورت ہے, اور اب ان تمام چیزوں پہ ہمارا کام ہو جانا چاہیے. اسٹیک ہولڈرز یا پرائیویٹ سیکٹر کتنی اویئرنیس رکھتا ہے اس پوری چیز کے بارے میں؟ دیکھیں اس میں کوئی بڑی انٹریکشن پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ میری نالج میں نہیں ہے جو ہوئی ہو. جی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر کوئی کام ہونا ہے اور پازیٹیو ہونا ہے اور کوئی انویسٹمنٹ جانی ہے, تو آج اگر میری ایک انڈسٹری ہے, میں اگلے 4 سال میں, 3 سال میں, 5 سال کو کچھ پلان کرنا چاہتا ہوں تو میں آج کروں گا نا. اب اگر مجھے آپ آج وہاں ڈسکس نہیں کریں گے, اینڈ آئی ڈیسائڈ ٹو پٹ اپ اے انڈسٹری مے بی ان لاہور اور مے بی ان اینی ویئر ایلس, تو میں ایک دفعہ آئی انٹر دا پروجیکٹ, آئی ول ناٹ ڈائیورٹ اینی ویئر. میں تو کہوں گا جی میری تو انویسٹمنٹ شروع ہو گئی, میرا پلان تو ہو گیا, اب میں آئی کی ناٹ چینج دس پلان. تو اس لیے اگر 5 سال بعد آپ کو وہاں پر آبادی چاہیے ہے انڈسٹریل زون کی, تو آپ کو آج پلان کرنا ہے. اور میں نے آپ سے کہا آپ کو سیکٹر وائز انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. دیر آر ناٹ 500 سیکٹر, ہارڈلی 15 سیکٹرز. ایک دن ایک سیکٹر کے ساتھ اگر ہمارے پلاننگ منسٹر بیٹھ جائیں, ان کو بتائیں جی یہ ہمارے پاس اسپاٹس اویلیبل ہیں, یہ را مٹیریل اور یہ ہمارے پاس
جو ورک فورس ہے وہ اس کی اویلیبلٹی ہے, یہ پاور جنریشن فیسلٹیز اور الیکٹرک کے ریٹس اویلیبل ہیں. دس از ہاؤ یو کین بینیفٹ. تو شاید انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ خود ہی آپ کو بتا دیں کہ جی یہاں آپ اس چیز کی لگا دیجئے, میں کہوں جی فارماسیوٹیکل کی یہاں لگا دیں, کہے جی آپ گارمنٹس کی یہاں لگا لو, کہے جی آپ جننگ کی یہاں لگا لو, واٹ ایور. اور اگر کوئی فروٹ پروسیسنگ کی ہے, جیسے ہمارے بلوچستان میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو اس وقت وہاں ایکسیس ہی نہیں ہوتی ہے اور بہت سارا فوڈ جو ہے پرسنٹیج وہ ضائع ہو جاتی ہے, تو پراببلی وہاں فوڈ پروسیسنگ کے بڑے اچھے یونٹس لگ سکتے ہیں اور ان کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن میں 2-3 چیزیں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں بسائڈ دس. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جو میٹنگز اٹینڈ کی ہیں 1-2 جو اس کے اوپر ہماری اورینٹیشن کی ہوئی, پلاننگ کمیشن کے ساتھ بھی ہوئی اور سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ بھی ہوئی, کمبائنڈ میٹنگز تھی. اس کے اندر ایک چیز تو بہت کلیئر ہے, اس ٹرانسپورٹیشن کو ہم چارج نہیں کر سکتے. ایک مسکنسیپشن جو پتہ نہیں کہاں چل رہا ہے, اور یہ ایکچوئل بات یہ ہے کہ اگر آپ فیکٹس نہیں بیان کریں گے تو پھر ریومر چلیں گے, اور ہمارے یہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں 5 سے 6 بلین ڈالر تو جناب ہم ٹرانسپورٹ کی چائنا سے ہر سال لے لیا کریں گے, کچھ نہیں ملنے والا. ایز پر دا ایگریمنٹ یو کی ناٹ چارج دیم اینی تھنگ. کوئی لیویز آپ نہیں لگا سکتے اس پہ ان سے, ان کی کمیونیکیشن اور اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ, اس لیے وہ تو آپ بھول جائیں. اب آپ کے پاس Are you sure of this, sir, کہ as per the contract آپ نہیں کر سکتے؟ سر یہ ہم جب ڈی جی پلاننگ کمیشن نے بیان کیا ہے میرے سامنے بیٹھ کے بورڈ آف انویسٹمنٹ سندھ کے اندر, وی نو دس کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو کم. یہ انٹرنیشنل پریکٹسز کے مطابق نہیں ہے. آپ راہداری کے پیسے انٹرنیشنل لاز میں چارج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, آپ مینٹیننس لے سکتے ہیں اس سڑک کی بنانے کی, جیسے آپ موٹر وے پہ ٹول چارج لیتے ہیں ویسے آپ لے لیں گے, دیٹس آل یو کین چارج, بٹ دیٹ از اونلی فار دا مینٹیننس آف دیٹ کمیونیکیشن لائن. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ کے لیے ایک بڑی اہم یہ ہے کہ ہم نے گورنر ہاؤس میں سی پیک کا پورا ڈیلیگیشن آیا ہے, چائنیز ڈیلیگیشن تھا, میں بھی اس میٹنگ میں تھا گورنر ہاؤس سندھ کے اندر. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا, پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے کوئی ہم نے بڑی آپ کے لیے جو ہے وہ بیسٹو کیا آپ کے اوپر کوئی بڑا فیسلٹی. نو, دس از ایکول اپرچونٹی فار بوتھ دا کنٹری. تو وہ ویری کینڈیڈ, دے آر کانسیپچولی ویری کلیئر. ہم جو ہے وہ شاید پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اپنی پبلک کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے چائنا نے اور بڑا احسان کر دیا, ہم بڑا احسان لے کے آئے. دے ہیو دیئر ایڈوانٹیج, پاکستان ہیز اٹس ایڈوانٹیج. دونوں ملکوں کا اس میں فائدہ ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے, چائنا از آور گریٹ فرینڈ, چائنا از آور گریٹ کمپٹیٹر. جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں, میں ایک بیڈ شیٹ بیچنا چاہتا ہوں, چائنا کو بھی تو بیڈ شیٹ بیچنی ہوتی ہے نا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. اور اس لیے میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ جہاں ہم یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں, مطلب ان گڈ اسپرٹ, میں ایسوسیشن میں ہوتا ہوں, میرے ساتھ دوسرا فارماسیوٹیکل بنانے والا, تو ہم ایک دشمن تھوڑی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, ہم دوست ہوتے ہیں, بٹ وی کمپیٹ. سو وی آر فرینڈ ہو کمپیٹ ان انٹرنیشنل سینیریوز. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے پورے پاکستان میں, ہم کوئی ایسی چیز سی پیک کے انڈسٹریل زونز میں لائے جو پوری کی پوری ایگزسٹنگ انڈسٹری کو ہی آپ کے اٹھا کے ڈسمینٹل کر دے اور پورا اس کو ڈس ایڈوانٹیج پہ لے آگے کھڑا کر دے. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ واٹ ایور ایڈوانٹیجز وی گیو ان دا نیو انڈسٹریل زونز آر سچ کہ جو ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ وہاں پر جانا پسند کرے, اپنی ایکسپینشن کو ان انڈسٹریل زونز میں جانا پسند کرے, رادر یہ کہ وہاں کوئی اور انڈسٹری آئے جو اس انڈسٹری کو ایریڈیکیٹ کرتے ہیں. صحیح, رائٹ, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ ہیلدی کمپٹیشن وہ ایگزسٹ کرتا بھی ہے, کرنا بھی چاہیے, اور باوجود سی پیک کے آلدو یہ میوچل گڈ کو سرو کرتا ہے, لیکن ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ہمارے 2 جو دیگر جینٹلمین ہیں ان کی بھی آرا جانتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. وہ جو اس آزاد وطن کی راہوں میں تحفظ کی خاطر جان نچھاور کر دیتے ہیں, کبھی سوچا ان کے خون پسینے میں ان کے گھر والوں کے آنسو بھی ہوتے ہیں. آؤ ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کا سلام, پولیس کے جانثاروں کے نام. ایسے عازمین حج
जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स के जरिए हज पर रवाना हो रहे हैं, अपनी जरूरी सफरी दस्तावेजात के हमरा हज ऑर्गेनाइजर्स के साथ तय पाने वाले मुआहदे की कॉपी लाजमन साथ रखें। वजारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीमें सऊदी अरब में आपकी सहूलियात का जायजा लेने के लिए मौजूद होंगी और आपकी शिकायत का अजाला करेंगी। मॉनिटरिंग टीमें इस बात को यकीनी बनाएंगी कि आपको मुआहदे के मुताबिक रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। किसी भी शिकायत के लिए आप वजारत मजहबी उमूर के मरकजी कंट्रोल ऑफिस से राब्ता कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द शो। हम इस वक्त बात कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। जितने भी प्रोजेक्ट्स इस वक्त लाए करते हैं, खुसूसन अगर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो एक्टिविटीज हैं, किस तरह से वो लोगों को और आवाम को मुस्तफीद करेंगे और इस लाइजोन को हम लोग किस सेंस में मजीद बेहतर बना सकते हैं, इसके हवाले से जो गुफ्तगू है वो ब्रेक से कबल भी जारी थी। मिस्टर बुतानी, लोकल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे सब हमारे दीगर भी पार्टिसिपेंट्स ने कहा है और मेरा ख्याल है इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है, बलोचिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोविंस इन टर्म्स ऑफ द लोकल रिसोर्सेज। इन तमाम चीजों को कैसे टैप किया जाए सीपैक के तहत? देखिए, बलोचिस्तान में अगर ये रूट जैसे कहा जा रहा है कि हुशाब से, सुराब से होता हुआ क्वेटा, योब, ऑनवर्ड डीआई खान जाएगा, अगर ये 6 लेन बनता है तो बलोचिस्तान विल डेफिनेटली बेनिफिट। उसके जो भी फ्रूट फार्म्स हैं वो या और जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड या माइनिंग रिलेटेड चीजें हैं वो बेनिफिट करेंगी, और जब वो वहाँ प्रोग्रेस आएगी तो आम आदमी की जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन मोना, इस सीपैक के रूट में इतना अभाम है कि अभी तक हमारे प्लानिंग कमीशन के जो कर्ता धर्ता हैं उनको मैंने खुद टीवी पे सुना है लास्ट वीक भी कि जी हम इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ चाइनीज। भाई, आपके मुल्क में एक चीज बन रही है, आपने इतना इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं और आप बता नहीं रहे हैं लोगों को। मैं आपको बता देता हूं कि ये रूट कहां से जाएगा। ये गवर्नमेंट ने नहीं किया है डिस्क्लोज, लेकिन हम जो लोगों से मिलते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, वो रूट जो है दैट इज गवादर कराची, जो आपका एग्जिस्टिंग कोस्टल हाईवे है, इसको 6 लेन किया जाएगा। अब उस पे क्यों काम शुरू नहीं कर रहे हैं? अगर उस पे काम शुरू करेंगे तो लोग कहेंगे कि जी आप लोगों ने तो कहा था कि हम वेस्टर्न मगरबी पहले शुरू कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कराची से हैदराबाद, सखर, मुल्तान, ऑनवर्ड लाहौर तक इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी है। उस पर तेजी से काम है। होना तो होना ये चाहिए कि जहां से आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। आप गवादर से 6 लेन शुरू करें, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि अगर वहां से करेंगे तो पूरी पॉलिटिकल फोर्सेस उठेंगी, और ये जो हम सुन रहे हैं कि ये गवादर से हुशाब, सूराब, डीआई खान, योब, ये एनएचए के फंडेड रोड्स हैं जो 24 फुट चौड़ी सड़क है, उनको बेहतर कर रहे हैं, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक इनको फाइनेंस कर रहे हैं। इनका दूर दूर तक सीपैक से ताल्लुक नहीं। मैं सिर्फ आपको मिसाल दूं, जब मुगल कोट योब सेक्टर का हुआ था संगे बुनियाद, तो जो तख्ती लिखी थी उस पर इक्तिसादी राहदारी नहीं थी, एनएचए इम्प्रूवमेंट N40 या जो भी रूट का नाम है, और लिखा था कि फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। वो क्लियर लिखा था, जिसपे वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने कुछ एजिटेट भी किया कि जी आप हमें धोखा देकर लाए हो। तो मोना, असल रूट जो है वो ये इसलिए नहीं बता रहे हैं कि फिर जो पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम को हक है कि उनको पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे देखिए जाहिद सईद साहब ने जैसे फरमाया, अगर इनको पता हो कि एक्चुअल रूट कहाँ से जा रहे तो ये अपनी प्लानिंग बिजनेसमैन है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि रूट कहाँ से जाएगा, तो ये अपने कारोबार की वसअत देने के लिए प्लानिंग कहाँ करेगा। तो मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है
کہ پاکستان کے عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو حقیقت بتائی جائے. میں آپ سے ایک سجیشن اس میں بلکہ جاننا چاہوں گی. یہ بہت صحیح بات ہے کیونکہ ہمیں پلاننگ بھی کرنی ہے سائملٹینیسلی. اگر ان دونوں چیزوں کو نہیں کیا جا رہا ہے ایڈریس، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ چائنیز ورکرز اور ان کی جو سیکیورٹی ہے، جتنے بھی ایکسٹرنل فرنٹ پر ہمارے پاس چیلنجز ہیں، خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے، جتنے بھی دیگر ممالک کی طرف سے چیلنجز ہیں، میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ اور میں ہم دونوں واقف ہیں ان تمام باتوں سے. ان تمام چیزوں کو سائملٹینیسلی کیسے ساتھ لے کر چلا جائے، کیونکہ اس کے سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں ادر دین پولیٹیکل ریزنز، اور پولیٹیکل ریزنز بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جب ہم نے کراچی سے اسٹارٹ لیا تو وہ بھی تو چائنیز ہیں نا، وہاں کوئی سیکیورٹی کا نہیں ہے پرابلم. دیکھیے یہاں فوج کی ایک پوری ڈویژن ریز ہوئی ہے ٹو پروٹیکٹ سی پیک پروجیکٹس. ٹھیک ہے جی، بالکل. تو آپ ان کو پروٹیکشن دیں لیکن بتائیں تو صحیح لوگوں کو. اور دوسری بات یہ کہ سی پیک کے جو پروجیکٹ ہے وہ اکنامک ہے، اور اکنامک جب آپ کی انوالو ہوتی ہے تو اس کے لیے امن ضروری ہے. دیکھیں اگر زاہد سعید صاحب کو آپ گوادر بھیجیں اور ماڑا بھیجیں کہ صنعت لگاؤ، تو ان کی پہلی پرائیورٹی ہوگی کہ مجھے وہاں سیکیورٹی ہے میری زندگی کی، میرے سرمایہ کی. اگر ان کو سیکیورٹی نہیں ہے تو وہ کتنا بھی آپ کتنی بھی ڈویژن سیکیورٹی کے لیے ریز کریں، زاہد سعید صاحب وہاں نہیں جائیں گے. اس کے لیے لوگوں کو دلوں میں ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہے، کانفیڈنس کرنا ہے، وہاں محبت دینی ہے، پیار دینا ہے، لوگوں کو اپنا بنانا ہے محبت سے، عزت سے، پیار سے. تو پھر لوگ آپ کو گلے لگائیں گے. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ اگر کوئی انڈسٹری آ رہی ہے، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے، ہماری بہتری ہو رہی ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ ہے، تو بلوچستان کے لوگ اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے اور پاکستانی ہیں. اور ان کو اگر کوئی ہے تو وہ اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں. آپ بلوچستان کے لوگوں کو محبت دیں، عزت دیں، ان کے جینیون مسئلے حل کریں. آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی ملک کے لیے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرسٹ کریں، اعتماد کریں، عزت دیں، محبت دیں. ویسے ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا، صرف ایک سیکنڈ لوں گا آپ کا، کہ یہ بھی ایک آج کل جو ہے یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سیکرٹ اس لیے ہے کہ ہمارے دشمن کو نہ پتہ چلے. جو اس کی دشمن کی ایجنسیز ہیں اسے تو سب پتا ہوتا ہے، اپنی پبلک کو نہیں پتا رہتا ہے نا. مطلب اس کو تو ہر چیز پتا ہوتی ہے، وہ سبٹاج بھی کرتا رہتا ہے. ہم کو بتا کہ کیا نقصان ہونا ہے، کیا چھپا رہے ہیں. ڈائلیما تو ہے یہ اپنی جگہ پہ. شوکت صاحب آپ کا مجھے لاسٹ ون لائنر چاہیے، میں آپ کے نوٹ پہ کنکلوڈ کروں گی. آئی جسٹ ہیو ٹو وائنڈ اپ دی شو ناؤ. دیکھیں میں ایک چیز بڑے واضح کر دوں کہ پھر وہ ڈسکشن جو ہے میری نظر میں یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے، اور اس کو ہم لوگ ابھی تک میرے ساتھی برا نہیں منائیں گے کہ ہم نے مائکرو ڈسکشن کیے. میکرو ابھی تک سی پیک کو اوور رول کرنے والے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کی لوگوں نے خواب بھی نہیں دیکھی کہ ترکمانستان سے پائپ لائن بھی چلی ہے، ٹرانسمیشن لائن بھی چلی ہے، وہ راستے میں کھڑی ہے. ایران کی پائپ لائن بارڈر پہ پڑی ہوئی ہے جس نے آنا ہے. تو یہ جب کلیش ہوگا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، یہ اسٹریٹجک کا کیا فیڈرل گورنمنٹ نے بتایا، پروونشل گورنمنٹ کو پریپیئر کیا کہ بھی اتنی بڑی چیز ہونے والی ہے. آپ مائکرو لیول پہ بات کریں، برا نہیں منائے گا کہ ہم انڈسٹری لگائیں گے، ہم روڈ بنائیں گے، وچ ول لک پینٹ ان دا فیوچر، دا تھنگز وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. سو میری لاسٹ جو آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا کے لیے پلاننگ کمیشن جو ہے اپنے آپ کو امینڈ کرے. رائٹ، ٹھیک ہے. اس نوٹ پہ آج اینڈ کریں گے کہ مائکرو لیول اور میکرو لیول دونوں کو سائملٹینیسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور میکرو لیول پہ جتنے بھی ایڈوانٹیجز ہیں ان کو یقیناً ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے مائکرو لیول پہ. اینڈ آئی ایم شیور کہ جب ہم ویژن کی یا جب ہم کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں، ٹرو اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اسی چیز کو سرو کرتا ہے. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ جو آج ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں تشریف فرما تھے. مسٹر سہیل بٹ ہمارے ساتھ تھے، مسٹر زاہد سعید، مسٹر اسلم بھٹانی صاحب، مسٹر سردار شوکت پوپل زئی. آج ہم نے اسی نوٹ پر کنکلوڈ کیا ہے، اور سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارے نوٹس آف کوشچنز ہیں، اسی امید کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ ان سب کو سائملٹینیسلی ایڈریس کیا جائے گا اور تمام عوام جو ہیں اس سے مستفید ہو پائیں گے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کو یقینی بنایا جائے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.